जिस घर में औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का राज जरूर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में कोई औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। उस घर का माहौल मध्यम हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी घर वालों की हालत पर अफसोस कर रही हों। ये 5 चीजें पहनने वाली औरत जिस घर में कदम रखती है वो घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगता है। सुकून वहां से चला जाता है, बरकतें खत्म हो जाती हैं और दिलों में बेचैनी बस जाती है। प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जो पहन लेने के बाद औरतों की इबादत बेअसर हो जाती है? न नमाज में मजा रहता है, न रोजे में नूर होता है, न ज़कात कबूल होती है, गोया सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है और आज का बयान आप सब के लिए बेहद जरूरी है। इस बयान को सुने और गौर करें कि कहीं आपके घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीजें तो नहीं पहनती, क्योंकि बसा औकात इंसान खुद लाइल्म होता है और नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेता है। ये 5 चीजें तुम्हारे घर को तबाही की तरफ तो नहीं ले जा रही, क्योंकि घर बिगड़ने से पहले निशानात देता है, लेकिन हम वो निशानात पहचान नहीं पाते। कहीं यही 5 चीजें जो तुम्हारी औरतों ने पहनी हुई हैं तुम्हारी जिंदगी में सुकून की कमी और बेचैनी ज्यादा तो नहीं ला रही? कहीं इन्हीं 5 चीजों की वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत तो नहीं आ रही? क्योंकि बरकत छोटी छोटी नाफरमानियों की वजह से खत्म हो जाती है। बरकत नाफरमानियों की वजह से जाती है, चाहे वो नाफरमानियां छोटी हों या बड़ी। क्योंकि जब अल्लाह की नाराजगी आती है तो सबसे पहले दिलों का सुकून खत्म हो जाता है। आज के बयान में मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी ताकि तुम वक्त आने से पहले संभल जाओ और अपने घरों को तबाही से बचा सको। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये सोचने की बात है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एक औरत शौक से पहनती है और फिर पूरे खानदान का बर्बाद हो जाना होता है। ये वो 5 चीजें हैं जिन्हें पहनने वाली लड़की या औरत अगर बगैर तौबा के मर जाए तो अंजाम बहुत सख्त होता है। और यही वजह है कि ऐसे आमाल इंसान को दुनिया में आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनकी वजह से घर में गुर्बत आती है, दिलों का सुकून छिन जाता है और जिंदगी तंग हो जाती है? यही वो चीजें हैं जो इंसान को दुनिया में ही अजाब का मजा चखा देती हैं और फिर अंजाम के दरवाजे मजीद सख्त हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया खुद बता देगा कि औरत की वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें पहनने से घर में गुर्बत आती है और औरत की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, वो वाकया कुछ यूं है। कहते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफर पर जा रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत शदीद प्यास लगी। आसपास सहरा था, रेत के टीले थे। जहां नजर दौड़ाओ कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता था, ना कोई जानवर ना कोई परिंदा। इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता था। मगर प्यास अपनी जगह जोर दिखा रही थी, शिद्दत दिखा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अगर चाहें तो वहीं खड़े होकर जन्नत का पानी मंगवा सकते थे। मगर नबी का मकाम यही होता है कि वो खाने पीने के लिए अल्लाह से दुआ नहीं करते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, प्यास में भी शुक्र करते हैं और इसी शुक्र की वजह से अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए अल्लाह से दुआ नहीं की। अर्द गिर्द देखा तो कुछ नजर नहीं आया, मगर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, कदम बढ़ाते रहे। चलते चलते दूर से एक कच्चा सा घर दिखाई दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा तो दिल ही दिल में कहा, क्यों ना इस घर की तरफ जाऊं, जाहिर है घर वाले पानी जरूर इस्तेमाल करते होंगे। अल्लाह के नाम पर एक घूंट पी लूंगा, पानी तो मिल ही जाएगा। चलो ज्यादा नहीं, 2 घूंट ही चलेंगे। यही सोच के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख उस कच्चे मकान की तरफ कर लिया। जैसे ही आप उस मकान के करीब पहुंचे, अचानक देखा कि मकान के दरवाजे पर कोई इंसान नुमा चीज बैठी है और हद से ज्यादा खुश है। जब आप करीब गए तो असल हकीकत सामने आई। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था, जो उस कच्चे मकान के दरवाजे पर पलंग बिछाकर बैठा था। बहुत खुश था और जोर जोर से हंस रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को इतना खुश देखा तो फरमाया, ए शैतान, तेरा अंजाम बर्बाद हो। आखिर तुम इस घर के सामने बैठकर खुश क्यों बन रहे हो? आखिर तुमने कौन सी जंग जीत ली है? शैतान हंसकर बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं जीत चुका हूँ और अल्लाह के बंदे अपनी बाजी हार चुके हैं, इसीलिए मैं खुश हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शैतान से फरमाया, ए शैतान, सच बताओ,
اللہ کے بندے کون سی بازی ہار گئے ہیں؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس گھر کے اندر ایک عورت ایسی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ 10 دن کے لیے شیطان لگا دیے ہیں، 10 شیطان لگا دیے ہیں، رکھے ہیں۔ وہ عورت جہاں بھی جاتی ہے میرے چیلے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر جب کوئی بھی شخص اس عورت کو خوبصورتی سے دیکھتا ہے، خوبصورت عورت کے سامنے آتا ہے، تو میرے چیلے اس شخص کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھتا رہے، اور جب وہ شخص اس عورت کی طرف دیکھ لیتا ہے تو میرے چیلے اسے گناہ پر مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ خوبصورت عورت ایک گھر کے اندر رہتی ہے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت 5 چیزیں بڑے شوق سے پہنتی ہے، اور بس انہی 5 چیزوں کی وجہ سے میں اس عورت کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے اپنے چیلے بھی اسی کے ساتھ لگائے ہیں۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ آپ کو اپنی پیاس تو بھول گئی، لیکن اب آپ حقیقت کی گہرائی تک جانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا، اے شیطان، بتا تو صحیح آخر وہ کون سی عورت ہے؟ آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن کی وجہ سے تو اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ناچ رہا ہے اور اتنا خوش ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تیرا ستیہ ناس ہو، بتا تو صحیح آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کا پورا گھر شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ عورت جیتے جی جہنم کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ شیطان ہنس کر بولا، اے موسیٰ، تم مجھے جانتے ہو نا کہ میں تمہارے رب کا دشمن ہوں، اور صرف تمہارے رب کا نہیں بلکہ تمہارے رب کے بندوں کا بھی دشمن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن بتاؤ وہ عورت کون سی 5 چیزیں بڑی شوق سے پہنتی ہیں جن چیزوں نے اس کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی برباد کر دی ہے؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، پہلی چیز یہ ہے، وہ عورت بے حیائی کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ یہ بے حیائی اسے روز بروز اللہ سے دور کر رہی ہے اور مجھے خوش کر رہی ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر بلا لیتی ہے اور ان سے اپنی تعریف کرواتی ہے۔ جو بھی اس عورت کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ وہ کام کرتی ہے جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، دوسری چیز کون سی ہے؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عورت جھوٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے، جہاں بھی بیٹھتی ہے جھوٹ بولتی ہے، پورا دن غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی ہے، اور شام کو جب اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کر کہتی ہے، میں تو کسی کے سامنے گئی بھی نہیں، کسی کو اپنے گھر میں بلایا بھی نہیں، اور یہی جھوٹ اس کے دل کو سیاہ کرتا جا رہا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یاد رکھنا، جھوٹ بولنے والی عورت چاہے جتنی بھی نمازی کیوں نہ ہو، جھوٹ کی وجہ سے عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ ایک زہر کی مانند ہے جو ایمان کی مٹھاس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت جھوٹ بولتی ہے وہ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہونے لگتی ہے، حلال رزق کی برکت ختم ہونے لگتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں بہت سے فیصلے آزمائش بن جاتے ہیں، اس لیے عقل سے کام لو۔ ایسی عورتوں سے بچو جنہیں غیبت کی عادت ہو، جن کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہو، اور جو اللہ کی نافرمانی کو معمول سمجھیں، کیونکہ ایسی عادتیں گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، رشتوں کو خالی کر دیتی ہیں، اور انسان کو انجام کی فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، اب تیسری چیز بھی بتا دے تاکہ حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے، کیونکہ آدھا سچ انسان کو مزید بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان ہنس کر بولا، اے موسیٰ، تیسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے فحش لباس پہنا ہوا ہے، ایسا لباس جو نکاحوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور دلوں میں غلط خواہشات جگا دیتا ہے، اور جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ بے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی میلانات پھر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اے موسیٰ، یہ عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، ایسی خوشبو جو توجہ کھینچتی ہے، جسے سونگھنے والا ہمیشہ کے لیے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، اسے سونگھنے والا ٹھہر نہیں پاتا، دل میں بیجا خیال آ جاتے ہیں اور شیطان کو راستہ مل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں ایک بات سمجھ لو، میری کریم نبی نے یہ تعلیم
تعلیم دی کہ عورت کی وقار اس کی سادگی میں ہے، اسی لیے غیر ضروری نمائش سے روکا گیا ہے، کیونکہ جو خوشبو اور نمائش کے ساتھ باہر نکلتی ہے وہ لاشعوری طور پر توجہ چاہتی ہے، اپنی تعریف سننا چاہتی ہے، اور یہی خواہش دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، حیا عورت کا زیور ہے، اور جب زیور اتار جائے تو حفاظت بھی اٹھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تیرا خاتمہ ہو، تو اب چوتھی چیز کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ پوری حقیقت سامنے آ جائے اور انسان اپنے انجام کا اندازہ لگا سکے۔ شیطان ہنستے ہوئے کہے لگاتے ہوئے بولا، اے موسیٰ، وہ عورت اپنی غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے، بڑے شوق سے پہنے ہوئے ہے، وہ اپنے رب کو بھول چکی ہے، رب کے احسانات، رب کی نعمتیں، اس کی کرامات سب اس کی نظر سے اوجھل ہو چکی ہیں، اور جب انسان نعمتوں کو بھول جائے تو شکر بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک اب تو یہ عورت موت کو بھی بھول چکی ہے، یہ دنیا کی رنگ برنگیوں میں کھو گئی ہے، اسے موت کا پتہ ہی نہیں، اور جب سے اس نے موت کو بھلایا ہے تب سے میں اس کا دیوانہ بن گیا ہوں، اور یہ بھی میری دیوانی ہو چکی ہے، کیونکہ جو موت کو بھول جائے وہ ہر حد پار کرنے لگتا ہے۔ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، جب گناہ کے دوران اسے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو یہ کہتی ہے، آج مجھے لگتا ہے شیطان کہیں سویا ہوا ہے، آج وہ ہمارے درمیان داخل نہیں ہوا، اسی لیے دل بے چین ہے، اور جب میں ان دونوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہوں تو پھر یہ عورت شدید خواہش میں ڈوب جاتی ہے اور کہتی ہے، بس میں دن رات اسی راستے پر چلتی رہوں، اسی کیفیت میں رہوں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تم سے مخاطب ہوں، عورتوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو خواہش کی غلام بن چکی ہیں، جو لذت کی غلام بن چکی ہیں، جنہوں نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا یہ سب شیطان کی چال نہیں؟ صبح دوپہر شام موبائل پر فحش مناظر دیکھنا، ٹک ٹاک اور اسکرینوں پر بے حیائی دیکھنا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا یہ شیطان کا جال نہیں؟ آج کل ہر دوسری لڑکی یہی چاہتی ہے کہ بس اس کی خواہش پوری ہو جائے، بس اس کی خواہش پوری ہو۔ وہ نادان نہیں جانتی کہ خواہش کے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے اور آخر میں بس پچھتاوا بچتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، جب سے یہ عورت اللہ سے دور ہوئی ہے تب سے اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، اب پانچویں چیز بھی بتا دے تاکہ حقیقت مکمل ہو جائے اور انسان اپنے انجام کا اندازہ لگا سکے۔ شیطان ہنس کر بولا، اے موسیٰ، وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس عورت نے تکبر کیا، لباس بھی پہنے ہوئے ہے، یہ اپنے شوہر کے سامنے خود کو بہت بڑا سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے میں کرتی ہے، جب شوہر بلاتا ہے تو یہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں جاتی، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی ہے اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتی ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، غرور کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے سامنے بھی فخر اور اکھڑ پن دکھاتی ہے، اور یہی فخر، یہی تکبر اسے میرے بالکل قریب اور اللہ سے بالکل دور لے آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تم سے ایک بات عرض کرتی ہوں، جو عورت تکبر کرتی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تباہی خود ہی خرید رہی ہے، کیونکہ تکبر وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان اپنے ہی گھر کو جلا دیتی ہے۔ سبق آموز بات یہ ہے کہ جو عورت تکبر کرتی ہے اسے نہ شوہر کا احترام ملتا ہے، نہ بچوں کی عزت، اور نہ ہی دل کو سکون، کیونکہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبر کرنے والی عورتوں کو میرا مشورہ ہے کہ جب دل کرے کہ شوہر کے سامنے فخر کیا جائے، اپنی خوبصورتی پر ناز کیا جائے، تو بس چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو یہ موقع دے دیں۔ قبرستان کی حقیقت کو یاد کیا کرو، یہ سوچ لیا کرو کہ جو عورتیں تم سے زیادہ فخر کرتی تھیں، آج ان کا حسن، ان کا غرور اور ان کے نام و نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ اگر ہو سکے تو قبرستان کا بھی چکر لگا لیا کرو۔ قبرستان میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی تم قبرستان کا چکر لگا لیا کرو۔ ایسی عورتوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے، وہاں جا کر دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ آج کتنی عورتیں ہیں جو تم سے زیادہ فخر کرتی تھیں، تم سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھیں۔ خوبصورت تھیں، لیکن قبر کی مٹی نے انہیں دبوچ لیا ہے۔ قبر کی مٹی آج انہیں بگاڑ رہی ہے، ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں، جلد گل چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کبھی بھی گھمنڈ مت کرنا۔ آج ان عورتوں کی خوبصورتی، ان کا غرور، ان کا نام، ان کا نسب، ان کا نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں، تاکہ دل نرم ہو جائے۔ یہ سوچ کر کبھی ایک دفعہ قبر پر چکر لگا آؤ تاکہ تمہارا دل نرم ہو، آنکھ کھلے اور انسان سمجھ جائے کہ اصل خوبصورتی دنیا میں ہے اور اصل بلندی اللہ کی رضا میں ہے۔
تو میرے پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی عورت یہ 5 چیزیں پہنے تو آہستہ آہستہ خود کو تباہی کی راہ پر لے جاتی ہے، اور جو عورت دل کی گہرائیوں سے ان 5 چیزوں سے نفرت کرے وہ اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے، اللہ کی محبوبہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے نظارے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو عورتیں یہ 5 گناہ بار بار دہرائیں، چاہے وہ نماز بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں حتیٰ کہ تہجد کے سجدے بھی ان کے چہرے پر مار دیتا ہے، کیونکہ عبادت تبھی قبول ہوتی ہے جب زندگی میں آزمائش ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر کے اندر قدم رکھے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ عورت ایک غیر مرد کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو شخص جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اسے موت آتی ہے، اور جس حال میں موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حال میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے، لوٹ آؤ، سنبھل جاؤ، کیونکہ حسن، جوانی اور عزت سب عارضی ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اتنی حسین اور رنگین دنیا بھی عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اصل حیا عزت میں ہے، اور اصل سکون اطاعت میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، ہماری زندگی ہمیں نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔